अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू ये है कि क्या हम आज के दौर में किसी को काफिर कह सकते हैं। नाजरीन, आजकल दीन अमन सलामती को मानने वाले बाज़ लोग बहुत जल्द दूसरे को काफिर करार दे देते हैं और फिर इसी बुनियाद पर उनको कत्ल करने के दर पे भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? काफिर कौन है? क्या आज के दौर में उसको किसी को भी काफिर करार दे के हम कत्ल कर सकते हैं? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद की रूह से गामदी साहब से समझेंगे कि काफिर कौन होता है और आज के दौर में उसको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, कुरान मजीद की रूह से काफिर कौन है? इसमें पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि कुफर, काफिर ये अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। अरबी ज़ुबान में जिस तरीके से आप किसी भी मुद्दा को अदा करते हैं और उसके लिए अल्फाज का इंतखाब करते हैं, ऐसे ही अल्फाज का इंतखाब किया जाता है। ठीक। यानी ये कोई अलग ज़ुबान नहीं है। दुनिया की ज़ुबानों में जो कायदे ज़ाब्ते हैं वो बैसियत मजमूई वैसे ही अरबी ज़ुबान में भी है। कफ़र यकफुर का मतलब है किसी चीज़ का इनकार करना। ये जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि मैं नज़रिया इर्तिका को नहीं मानता, या वो कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसको अरबी ज़ुबान में जब अदा करेंगे तो इसके लिए यही फ़ेल इस्तेमाल करेंगे कि उसने उसका इनकार कर यानी दिया। इसका कोई ये मामला नहीं है कि मजहबी तौर पर एक इस्तिलाह बना दिया गया है, ये एक आम लफ्ज़ है। अच्छा, ये कुरान मजीद में इनकार करने के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है और नाशुक्री करने के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक। यानी अगर आप अल्लाह ताला की नेमतें पाते हैं और नाशुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करते हैं, या किसी इंसान ने आपके साथ एहसान किया है, इनायत किया है आप पर, और उसके लिए आपके यहाँ नाशुक्री पाई जाती है, तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक। इसके और मानी भी हैं जिनमें ये अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। एक तो इसका ये पहलू है लुग़वी लिहाज से, जी। यानी एक आम लफ्ज़ के तौर पर, ज़ाहिर है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है तो उसमें एक आम लफ्ज़ के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। एक दूसरा पहलू ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो जिन लोगों ने आपका इनकार कर दिया, ये अल्लाह के एक पैगम्बर को भेजा गया, उन्होंने जाके अपना तारुफ कराया, उसके दलाइल दिए गए, आपकी कौम के लोगों ने आपका इनकार कर दिया, तो उसके लिए ये लफ्ज़ बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल हुआ कि ये अब मुनकिरीन है। जैसे हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरीन है, इन्होंने इनकार कर दिया है। एक तो इस लफ्ज़ का ये पहलू है कि अब ये शरई इस्तिलाह के तौर पर इस तरह इस्तेमाल होने लग गया कि वो आदमी जो अल्लाह के पैगम्बर का मुनकिर है उसको हम काफिर कहेंगे। ठीक। अच्छा, फिर आप ये जानती हैं कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें वो हैं ना जो अमल करने की, कुछ चीज़ें वो हैं जो मानने की हैं। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह को मानते हैं, मिसाल के तौर पर हम अल्लाह के फरिश्तों को मानते हैं, हम ये मानते हैं कि उसने किताबें नाजिल की हैं, हम ये तस्लीम करते हैं कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से अंबिया भेजे हैं। जी। ये सब बातें हम मानते हैं। ऐसे ही आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो ये लफ्ज़ उनका इनकार करने के मानी में भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक। यानी अगर ये कहा जाएगा मन कफर बिल्लाह, जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया, या ये कहा जाएगा कि जिस आदमी ने आखिरत का इनकार कर दिया, तो गोया ईमानियात जितने हैं, यानी जिन चीज़ों को मानना एक मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, उनका इनकार करने के लिए भी होगा। ठीक। काफिर इसमें फ़ाइल है, यानी जिस तरीके से आप बोलते हैं कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम करता है और फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम करने वाला है, तो किसी करने वाले के लिए काफिर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुफर का मतलब है इनकार और काफिर का मतलब ये है वो जो मुनकिर हो गया है। ठीक। ये इसकी नौइयत है। ठीक। एक तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये ना कोई गाली है, ना किसी के बारे में कोई फतवा है, ये बुनियादी तौर पर इस हकीकत का इजहार है। बाज़ औक़ात आदमी खुद अपने बारे में ये कहेगा कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। यानी अगर मिसाल के तौर पर मुझसे कोई आदमी कहे कि क्या तुम बुतों को मानते हो, उनकी प्रस्तिश करते हो, तो मैं ये कहूँगा कि अना अकफुर बिहा, मैं उसका इनकार करता हूँ, मैं उनका काफिर हूँ। यानी निगेशन है, ये किसी भी चीज़ की निगेशन किसी भी है, चीज़ के बारे में जब आप ये कहना चाहते हैं तो अरबी ज़ुबान में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि क्या किसी शख्स को हम मुसलमानों की जमात से अलग करके उसके बारे में ये फैसला करेंगे कि उसने कुफर इख्तियार कर लिया है। तो सूरत तो ये है कि एक आदमी मुसलमान था, उसने खुद इस बात का इकरार कर लिया कि भाई अब मैं आपके दीन को नहीं मानता। ठीक। तो जाहिर है कि उसने इनकार ही किया है। अरबी ज़ुबान में भी उसको इसी तरीके से अदा किया जाएगा। एक चीज़ ये है कि आपको फैसला करना है किसी के बारे में, यानी मैं तो इस बात पे इसरार कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अल्लाह के रसूलों को मानता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में ये फैसला करें। तो ये वो चीज़ है कि जिसको हमारे यहाँ तकफीर के फितने से ताबीर किया जाता है। यानी मुसलमानों के मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे के बारे में ये बात करना शुरू कर देते हैं
سنی شیعوں کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں، بریلوی کے بارے میں، دیوبندیوں کے بارے میں، اسی طرح سے باہمی طور پر مختلف فرقے جو پیدا ہوتے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس کے سارے مسائل کو الگ الگ کر لینا چاہیے. میرے خیال میں اس میں دو بڑے بنیادی مسئلے ہیں، ان کو اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم ایک ایک کر کے ان پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس وقت دنیا بھر میں بے شمار ایسی اقوام ہیں، بہت سے ایسے گروہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. کیا یہ لفظ ہمیں ان کے بارے میں استعمال کرنا چاہیے؟ ایک بات یہ. دوسری چیز یہ کہ خود مسلمانوں کے اندر اگر کسی سے ہمیں اختلاف ہو جائے یا کسی کے نقطہ نظر کو ہم ٹھیک نہ سمجھیں یا ہمارا یہ خیال ہو کہ اس نے جو تعبیر کی ہے وہ تعبیر ہماری تعبیر سے مختلف ہے، تو وہاں پر ہمیں کیا یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر اس لفظ کا استعمال بھی ہوتا ہے اور جہاں اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو آپ جب چاہیں زیر بحث لا سکتی ہیں، میں اس کے اوپر گفتگو کر لوں گا. لیکن اس سے پہلے غامدی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا، جب عربوں کو انہوں نے پیغام دیا کہ ایک اللہ کو مانو اور اسلام پہ قائم ہو جاؤ، تو اس وقت انہوں نے جو ان کے مخاطبین تھے وہ تو ظاہر ہے پھر اس وقت سارے ہی کافر تھے، کیونکہ سارے ہی ابھی تک ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، تو ان کو شاید کافر بھی نہیں کہنا چاہیے. وہ لوگ کون تھے؟ ان کو کیا کس لفظ سے ہم پکاریں گے؟ اور ان کو ہم کافر، کبھی رسول اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا اس معنی میں کافر کہ جی یہ لوگ منکرین ہیں اور ان کے خلاف جنگ کرو یا ان کے خلاف قتال کرو؟ جنگ اور قتال تو بعد کا مرحلہ ہے. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا پیغمبر جب اپنی قوم کی طرف آتے ہیں تو آگے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں میری قوم کے لوگ ہو. اس طرح پکارتے ہیں. آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کی بے شمار صورتوں میں قرآن یہ نقل کرتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ہود اپنی قوم کی طرف آئے، حضرت نوح اپنی قوم کی طرف آئے، حضرت صالح اپنی قوم کی طرف آئے، حضرت لوط اپنی قوم کی طرف. انہوں نے آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا قوم عبد اللہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو. یعنی وہ اپنی قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کو مخاطب کرتے ہیں، انہیں اے کافروں کہہ کے مخاطب نہیں کرتے. اس کے بعد وہ اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ہر لحاظ سے حجت پوری کر دیتے ہیں، یعنی حقیقت واضح کر دیتے ہیں. جب لوگ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ ان سے یہ کہیں کہ اے منکروں، اب میں تم سے الگ ہو رہا ہوں. اس کو ہجرت اور برات کا مرحلہ کہتے ہیں، یعنی اب پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر الگ ہو رہا ہے. اس کو ایک مشن سونپا گیا تھا، اس نے اس کو پوری طرح ادا کر دیا. اب اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو یہ کہہ کے کہ تم منکر ہو چکے ہو، اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے جتنا تمہارے اندر بلونا تھا بلو لیا، اب چھاچھ ہی چھاچھ ہے، مکھن کوئی باقی نہیں رہا، جو نکالنا تھا نکال لیا. تو اس وجہ سے میں اب الگ ہو رہا ہوں. تو جس وقت پیغمبر الگ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، عربی زبان میں اس کو برات کہا جاتا ہے، وہ الگ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس موقع پر آ کر وہ اپنے منکرین کے بارے میں یہ کہتا ہے. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں کہ اب یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم منکر ہو گئے ہو، تو منکر ہونے کا ایک عمل ہے جو وہ کرتا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نہیں مانتا. اس وقت جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے شمار لوگ ہیں دنیا کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بالکل ایسا، یا جو توحید کے معاملے میں وہ تصور نہیں رکھتے جو ہم رکھتے ہیں. لیکن کیا وہ منکر ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ غیر مسلم تو ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. جس طریقے سے اگر کوئی آدمی مسیحی ہے تو ہم غیر مسیحی ہیں، ایسا ہی ہے. تو غیر مسلم تو وہ ہیں، لیکن منکر وہ اس وقت ہوتے ہیں یا کافر کا لفظ آپ استعمال کریں اس وقت ہوتے ہیں جب ان تک خدا کا پیغام پہنچ جاتا ہے، حقیقت ان پر واضح کر دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. سرکشی کی بنیاد پر جانتے بوجھتے. سرکشی تو اس کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. یعنی ایک چیز جان لی، سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے کہا ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ پھر خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے. تو عربی زبان میں آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اردو زبان میں کہیں گے کہ انہوں نے فلاں بات کا انکار کر دیا ہے. تو یہ عام تعبیر ہے جو پھر ان کے بارے میں اختیار کی جاتی ہے. اس وقت دنیا بھر میں آپ یہ جانتی ہیں کہ کوئی 2.5 ارب سے زیادہ تو مسیحی کیتھولکس ہیں، پروٹسٹنٹس الگ ہیں، بدھ مت کے پیرووں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے. بے شمار لوگ ہیں، آپ اگر ان سے ملیں، ان کے پاس جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اسلام سے متعارف ہی نہیں ہے. یعنی ان کو صحیح طریقے سے خدا کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. ان کا تعارف بس اس طرح سے ہے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اسلام بھی ہے. اسلام کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے آیا ہے، یہ خدا کا کتنا جلیل القدر الہام ہے، اس کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کی کیسی تاریخ ہے، یہ کن عقائد کو بیان کرتا ہے، یہ انسانوں کے پاس کیا پیغام لے کے آیا ہے،
یہ بات جس طریقے سے پہنچنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں پہنچائی گئی. تو اس وجہ سے ان سب لوگوں کے بارے میں اصرار کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ غیر مسلم کی اصطلاح اختیار کریں. یعنی یہ بات کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں, اور ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. یعنی ہم کیسے یہ جانیں کہ ہاں بات پہنچ گئی تھی, واضح ہو گئی تھی, ہر لحاظ سے انہوں نے اس پہ غور کر لیا اور سوچ سمجھ کر یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. مجھے پاکستان میں رہنے والے مسیحیوں کے ساتھ بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ان کو ٹھیک طریقے سے تعارف نہیں کرا سکے. قریب ترین رہنے والے لوگ بھی پوری طرح نہیں جانتے ہوتے کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے, ہمارے اور ان کے مابین کیا فرق ہے. یہ صورتحال ہے. تو اس لیے دنیا بھر میں اس وقت جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر تعبیر یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے, نان مسلم ہے. یعنی دنیا کو اگر آپ نے دو حصوں میں مذہبی لحاظ سے تقسیم کرنا ہے تو وہ مسلم نان مسلم میں تقسیم ہونی چاہیے, نہ کہ کافر اور مومن میں. یعنی کفر و ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جس کیفیت کے بارے میں آپ پہلے مرحلے میں رائے نہیں قائم کر سکتے. یعنی یہ بہت بعد میں رائے قائم کی جاتی ہے اور ہمارے پاس اس کے قائم کرنے کے ذرائع بھی موجود نہیں ہیں. میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو پہچانتا ہوں, آپ مجھے پہچانتی ہیں. یہ بات کہ میرے دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہے یہ نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتا ہوں. تو حقیقی مومن کون ہے یہ بھی جاننا بہت مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مردم شماری کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمان لکھواتے ہیں, اپنے شناختی کارڈ پر یہی لکھواتے ہیں. ان سے ہم ملتے ہیں, بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کا پر ایمان باقی ہے نہ آخرت پر ایمان باقی ہے. وہ صرف ثقافتی لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان کیونکہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا اس کا روز تجربہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس وجہ سے کسی شخص کے اندر کیا حقیقی ایمان پایا جاتا ہے, حقیقی کفر پایا جاتا ہے, اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہمیں لوگوں کے لیے مسلمان اور غیر مسلم کی تعبیر اختیار کرنی چاہیے. صحیح. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج گامدی کے ساتھ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا آج کے دور میں, آج کی دنیا میں ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. گامدی صاحب سورہ یونس کی یہ آیت ہے, آیت نمبر 25, کہ اللہ دارالسلام یعنی امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. یہاں دارالسلام کس مفہوم میں ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی تو اس کو جنت کہتے ہیں. یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایک بڑی کامن سوچ یہاں پہ پریویل کرتی ہے کہ یا تو دنیا اس وقت دارالسلام ہے یا دارالکفر ہے. بس انہی دو ڈویژنز میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی پیمانے پہ پرکھ سکتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یا غیر مسلم ہے یا مسلم, اس کو تو ایک خاص سیکشن ہے جو مانتا ہی نہیں ہے اور اس بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. اس کی ذرا وضاحت کیجیے. دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاحات فقہی اصطلاحات ہیں. یہ اصطلاحات قرآن حدیث میں استعمال نہیں ہوئی. قرآن نے جو دارالسلام کے الفاظ استعمال کیے ہیں, سلامتی کا گھر, وہ جنت کی تعبیر ہے. قرآن مجید کئی پہلوؤں سے جنت کو تعبیر کرتا ہے اور اس میں جو سب سے جامع تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا. تو وہ سلامتی کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا ہر طرح کے اندیشوں سے, ہر طرح کے غم و حزن سے اس کو پاک رکھا ہوا ہے. تو جنت کی تعبیر کے لیے یہ اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اور بعض اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہے. دنیا میں جو مختلف ممالک ہیں یا مختلف اقوام ہیں, جس وقت اسلام کا غلبہ قائم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس وقت ہماری فقہ میں بعض اصطلاحات استعمال کی گئیں, جن میں سے ایک اصطلاح دارالاسلام اور دارالحرب کی بھی ہے. کیونکہ مسلمان اس وقت بہت سی قوموں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, تو دنیا کو ہے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ کچھ کے ساتھ ہم برسر جنگ ہیں, ایٹ وار ہے, اور ایک ہمارا اپنا علاقہ ہے. یہ تعبیرات اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. دنیا میں بہت تبدیلیاں آ گئیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو نیشن اسٹیٹ مثال کے طور پر کہاں پائی جاتی تھی؟ دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور وہ اپنی سرحدیں روز تبدیل کرتی رہتی تھیں. وطن کا وہ تصور بھی نہیں تھا جو اس وقت ہمارے ہاں ہے. یعنی ایک حد تک کچھ دھندلا سا احساس تو موجود تھا, لیکن یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا تھا. ہندوستان کی سرحدیں کبھی کابل تک پہنچی ہوئی ہوتی تھیں اور کبھی برما سے نیچے آ رہی ہوتی تھی. تو یہ تبدیلیاں اس زمانے میں آتی رہتی تھی کیونکہ سلطنت ہائے عام کا زمانہ تھا, جس کو ٹائم بھی کہتا ہے. آج کے زمانے میں اب نیشن اسٹیٹس, سرحدیں, پاسپورٹ, ویزا, معلوم نہیں کیا کیا چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. تو دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے اس طریقے سے. اس لیے یہ ہماری جو فقہی اصطلاحات ہیں وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک مدعا کو ادا کرنے کے لیے وجود میں آئی. آج کے زمانے میں وہ کم و بیش ریلیونٹ ہو چکی ہیں.
تو ہم یہ کرتے ہیں کہ انسانی کام کو بھی بعض اوقات ابدی چیز سمجھ لیتے ہیں. اللہ کی شریعت اور چیز ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. لیکن جہاں تک فقہا کا تعلق ہے وہ انسان ہے، اور انسانی حیثیت سے وہ آج ایک قانون بناتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اگلے زمانے میں اس سے مختلف قانون سازی کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ ان اصطلاحات سے اوپر نکل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو جیسے کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے ویسے سمجھنا چاہیے. اس وقت تو پوری کی پوری دنیا میں اگر آپ تقسیم کرنا ہی چاہیں تو زیادہ تر حصہ دارالامن بن چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اس طریقے کی آزادی پہلے کبھی نہیں تھی جیسی اب ہے. آپ جہاں چاہے جائیں اور وہاں جا کر اپنا دین پیش کر دیں، اس کو عام طور پر قبول نہیں کیا جاتا تھا. یعنی جب آپ کسی دوسری سلطنت میں جاتے تھے تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ وہاں کے حکمرانوں کے دین سے کوئی مختلف بات آپ ان کے سامنے پیش کریں. اور آج تو چینلز موجود ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف مذاہب جا کے آرام سے پریچنگ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہر چینل یوز کر رہے ہیں. یعنی ان کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، گرجے بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مندر بنے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں. مذہبی آزادی کو ایک قدر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں جو انسانی حقوق مانے گئے ہیں اس میں اس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. تو دنیا کے اندر ان تبدیلیوں کا لحاظ کر کے اب ہمیں بھی ایک نئی فقہ مرتب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ آپ مرتب کرتے رہیے، ہر دور میں ہوتا رہتا ہے. آپ قوانین بناتے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے قانون سازی کرنی چاہیے، یہی اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوانین موجود ہوتے ہیں، ان پہ نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. اور وہ تو وقت کی ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمز بہت ضروری ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے کنونشن ہیں جن کے ذریعے سے مثلا قیدیوں کے معاملات کو طے کیا گیا، جنگوں کے معاملات کو طے کیا گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں نا ملکوں کو سوورینٹی حاصل ہے، اس کے حدود معین کیے گئے. ایک نئی فقہ مرتب کرنا پڑتی ہے بعض اوقات، اور وہ بہرحال ہوتی رہتی ہے. یعنی آج کے زمانے میں کتنی چیزیں ہیں جن پر ہم نے نظر ثانی کی ہے، ہم قانون سازی کرتے ہیں، ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں. دنیا میں آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آ چکا ہے، انہوں نے انسانی حقوق کو سامنے رکھ کر بہت سے قوانین بنا دیے ہیں، نئی اقدار وجود میں آ گئی ہیں. تو اس لیے اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بھی ہمیں اپنی فقہ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نئے قوانین بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم بناتے رہتے ہیں. تو جو چیز ابدی حیثیت رکھتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے. اور اس میں یہ دارالاسلام اور دارالحرب کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے. تو غیر مسلم ہے، مسلمان ہے. یہ تقسیم تو ایک بالکل فطری تقسیم ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود ہوگی. اور کوئی بھی مذہب اس تقسیم کو جب اختیار کرے گا تو وہ مسیحی غیر مسیحی میں، وہ ہندو غیر ہندو میں لوگوں کو تقسیم کرے گا. یہ محض ایک شناخت کی بات ہے. یعنی جس طریقے سے ہم اپنی ایک شناخت کا اظہار کرتے ہیں، پہچان کا اظہار کرتے ہیں، اس سے زائد کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. اچھا غامدی صاحب، دارالسلام کی ہم نے بات کی، دارالکفر کی ہم نے بات کی. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مسلم ملک جو ہے وہ اصل میں دارالدعوہ بھی ہے. اس طرح ٹرکی کی اگر ہم اگزامپل لیں تو وہاں پر جو فتح اللہ گولن ہے، انہوں نے کہا جی دارالخدمت کہیں گے ہم اس کو، اور اس کے نام پہ انہوں نے وہاں پہ اتنا ویلفیئر کا کام کیا، اور اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ان کو کوئی پولیٹیکل گینز حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، انہوں نے صرف خدمت کی. تو بیسکلی قرآن بھی سلامتی کا مذہب ہے اور پیس کا مذہب ہے، اور خدمت اور ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے. تو جتنے بھی لوگ یہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں وہ کبھی اس طرف ہمارے روایتی علماء کیوں نہیں غور کرتے کہ اس کی تو اس وقت بہت ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تعلیم ہے وہ اصل میں ایک خاص دور میں بند ہو کر رہ گئی ہے. یعنی اس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں فقہ کو یا ایک زمانے کی قانون سازی کو، فقہ اور قانون سازی ایک ہی معنی میں صحیح، ایک ایسی ابدی حیثیت دے دی گئی ہے کہ یہ گویا خدا کا حکم ہے اور چینج نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک، چونکہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بات ان کو پڑھائی جاتی ہے، یہی سمجھائی جاتی ہے، اسی پر ان کی ساری نشو و نما ہوتی ہے. تو وہ اس سے اوپر اٹھ کر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے اسی لیے یہ گزارش کی کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کی کتاب موجود ہے یا آپ کے پیغمبر کے ارشادات موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بنائے ہوئے قوانین پر نظر ثانی کرتے رہیں. بہت لوگوں کو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شریعت اور چیز ہے، فقہ اور چیز ہے. شریعت خدا کا قانون ہے، وہ خدا نے ہمیں دیا ہے، اپنے پیغمبر کی وساطت سے دیا ہے. وہ ہمارے لیے اس کی ابدی ہدایت ہے، اس پر ہر حال میں ہمیں عمل کرنا ہے. وہ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ قیامت تک واجب الاطاعت رہے گا. اس کی روشنی میں ہم قوانین بناتے ہیں، ذیلی قوانین بناتے ہیں، اور جن دائروں میں شریعت نے ہدایت نہیں دی اس میں بھی قانون سازی کرتے ہیں. بالکل، اس سے ایک فقہ مرتب ہوتی ہے. یہ خالصتاً انسانی کام ہے، اس کو آپ کو بالکل الگ رکھنا چاہیے.
یہ ہمیشہ نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے. اس کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے, کوئی غلط انٹرپریشن تو نہیں ہو گئی, کوئی چیز کسی خاص دور کے ساتھ متعلق تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ فقہا جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے زمانے کے اندر کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. مختصر سا وقفہ لیں گے ہم غامدی صاحب. ناظرین ابھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے, ہم مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں غامدی کے ساتھ میں, اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا آج کی دنیا میں کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے. اور غامدی صاحب فوراً میں اس مسئلے کی طرف آؤں گی جس کی طرف اصل میں ہم آنا چاہ رہے تھے, کیونکہ مسئلہ ہی وہ یہ ہے کہ کفر, شرک اور ارتداد, ان تین بنیادوں پر کسی کو قتل کر دیں, کسی کو مار دیں تو یہ جائز ہے. اور یہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں جو ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں, اور مفتی ہیں جن سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں, اور فتوے کو بھی ایک بہت سیکرڈ پوزیشن حاصل ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ فتویٰ لے کے ایک طرح سے تقریباً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کا حکم آ گیا اور اس کے اوپر عمل کرنا کوئی بہت نیکی کی بات ہے. اس کو بیان کیجئے ذرا. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو میں ایک مسلمان ہوں, میں نے مطالعہ کیا, چیزوں کو سمجھا, میرا اسلام پر پختہ یقین ہو گیا, ٹھیک, میں نے شعوری طور پر خدا کے دین کو قبول کر لیا. ایک یہ صورتحال ہے. ایک دوسری صورتحال یہ ہے کہ کسی شخص کو اس معاملے میں شبہات لاحق ہو گئے, اور شبہات میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں فلاں اور فلاں چیز کو نہیں مانتا. ٹھیک, تو یہ اس کا اعلان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر خدا کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں رسولوں کو نہیں مانتا. تو وہ تو اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے, وہاں بحث ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جن حقائق کو تم لوگ مانتے ہو ان کا انکار کر رہا ہوں. اس میں نہ کوئی بحث پیدا ہوتی ہے. ہر شخص نے دنیا کے اندر اس اختیار کو استعمال کرنا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے, جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھا کر اس نے اللہ کے خلاف اگر بغاوت بھی کر دی ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل تو ہے. اللہ کی اسکیم کے اندر یہ چیز موجود ہے. بالکل ایسا یہ معلوم ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اللہ کا حلم ہے کہ وہ ان کو بھی گوارا کرتا رہتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں انسان کو چونکہ آزادی دے رکھی ہے تو اس آزادی میں مداخلت کبھی کبھی کرتا ہوں. عام حالات میں لوگوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے, اس کے بعد پھر قیامت میں پوچھ لوں فیصلہ ہوگا. یہ طریقہ. ایک تو چیز یہ ہے. ٹھیک, تو مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی اگر کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو ہم اس انکار کو سن رہے ہیں, اس میں ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے, کوئی حکم نہیں لگا رہے. ٹھیک, ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے حقیقت میں جو فلاں بات کی ہے اس سے فلاں چیز کا انکار ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعویل کا اختلاف ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انکار نہیں ہوا, آپ یہ کہتے ہیں ہو گیا ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں چیز کو ہم نے شامل کر دیا ہے کہ ان کا انکار کرنے کے نتیجے میں تم مسلمان نہیں رہے. ٹھیک, یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں میں فتنے کا باعث بنتی ہے. ایک شخص یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ اس نے کسی ایسی چیز کا انکار کیا ہے جو بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتی ہے, اور ایک گروپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت بڑی چیز کا, حقیقت کا انکار کر دیا اور اسی دائرے سے خارج ہو گیا. تو یہ چیز ہے جو اصل میں فتنے کا باعث بنتی ہے. بالکل, اسی کو آپ تکفیر کا فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک, یعنی ایک عالم آدمی بیٹھتا ہے, وہ بیٹھ کر اپنے طریقے کے مطابق ایک نقطہ نظر قائم کرتا ہے. آپ کا نقطہ نظر اگر اس سے مختلف ہے تو بس وہ انکار کر, اس پہ آپ کو فتویٰ لگا دیتا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی نے جب تک اس بات کا اقرار نہیں کر لیا کہ وہ فلاں چیز کو نہیں مانتا, اس وقت تک مجھ کو کوئی حق نہیں کہ میں یہ بات اس کے منہ میں ڈال دوں. میں اس کے ساتھ بحث کروں گا, گفتگو بھی کروں گا. اگر میرے اور اس کے درمیان اختلاف ہوگا تو اس اختلاف پر ہم تبادلہ خیالات کریں گے. یہ ہوتا رہے گا, یہ علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ بات کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں جن کو مان کر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی چیزیں ہیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. ٹھیک, یعنی وہ حدیث جس میں جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں, وہ اس لحاظ سے بڑی اہم حدیث ہے کہ اس نے ظاہر کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے بھی فیصلہ سنا دیا ہے. ذرا بیان کر دیجیے. یعنی اس میں جبریل امین نے یہ پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو, تم اللہ کے فرشتوں کو مانو, اللہ کی کتابوں کو مانو, اللہ کے نبیوں کو مانو, اور تم قیامت کے دن پہ ایمان رکھو. تو گویا وہ ساری باتیں بیان کر دیں. اب مسلمانوں میں سے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں,
جو لوگ نبیوں کو مانتے ہیں، جو فرشتوں کو مانتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، مجھ کو یا آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہم ایمانیات کی اس فہرست میں کوئی کمی کر کے یا اضافہ کر کے ان کے بارے میں حکم لگائیں۔ صحیح۔ وہ اس بات کو مان رہے ہیں، اب کوئی تعویل کر رہا ہے، کوئی کسی خاص چیز کو ایک خاص مفہوم میں لے رہا ہے، یہ وہ چیزیں جن پر علمی گفتگو ہوگی، علمی گفتگو ہوتی رہتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اس کی بنیاد پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی حکم لگائیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح دوسرا سوال جبریل امین نے یہ کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اس کو بھی آپ نے گن کے بتا دیا، یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور نماز کا اہتمام کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور حج کرتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، تو وہ مسلمان ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر بھی بیان کر دیا کہ کیا چیز ہے اور کیا چیزیں ماننے کی ہیں ان کو بھی بیان کر دیا۔ ٹھیک۔ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا خدا کے پیغمبر نے؟ تاکہ میں اور آپ کب علمی منہ شگافیاں کر کے لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے نہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں بھی فرض کر لیجئے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمارے درمیان کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ نے حقیقت میں اس چیز کا انکار کر دیا ہے یا آپ دل سے اس کو نہیں مان رہے ہیں یا آپ منافقت برت رہے ہیں؟ یہ تو آپ میسر کر ہی نہیں سکتے، یہ تو معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ ذریعہ نہیں۔ بالکل۔ چنانچہ یہ ناگزیر ہے کہ ہم ان تین چیزوں کے بارے میں جن کا آپ نے ذکر کیا، یعنی شرک، کفر اور ارتداد، ان کی حقیقت بیان کریں۔ یعنی ہم یہ بتائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، ہم یہ بتائیں کفر کیا ہوتا ہے، ہم یہ بتائیں ارتداد کیا ہوتا ہے۔ یہ ایجوکیشن ہے، صحیح۔ یہ مسلمانوں کو دین بتانا ہے۔ لیکن فلاں آدمی مشرک ہو گیا ہے، فلاں آدمی کافر ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا حکم لگانے کا حق مجھ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ یعنی یہ تو دوسرے آدمی نے اقرار کرنا ہے۔ بالکل۔ جب تک وہ اقرار نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہے وہ مجھ سے مختلف ہے۔ لیکن گاندھی صاحب اس سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو سیدھا مفتی جو ہے وہ فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ فتووں کی کیا امپورٹنس ہے؟ ایک عام آدمی ان سے آج اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی کلاشنکوف سے ڈرا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں کسی مفتی کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ اس نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے جب ایک آدمی اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے تو میں اس کے کسی نقطہ نظر، کسی تعویل سے اختلاف کر رہا ہوں، میں اختلاف کروں گا علمی طریقے سے، اس پر میں ورڈکٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ صحیح، وہ ان کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا کام نہیں ہے، یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کفر کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس میں واضح فرق کریں، اس کا واضح فرق کر کے بتا دیں، لوگوں کو تعلیم دیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہیں۔ لیکن کسی فرد کے بارے میں حکم لگانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ یہ فیصلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو مسلمانوں کی ملت سے کاٹنے کا حکم لگا رہا ہوں۔ یہ حق مجھ کو خدا نے نہیں دیا، یہ حق مجھ کو خدا کے رسول نے نہیں دیا۔ تو یہ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے آگے کی بات ہے وہ جو آپ نے فرمائی ہے کہ پھر یہ حکم لگانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ تم واجب القتل ہو گئے۔ یہ جرائم ہے، شرک کرنا، کفر کرنا، ارتداد اختیار کرنا، لیکن یہ جرائم کس سے متعلق ہیں؟ یہ خدا سے متعلق ہے، اور ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ بھی خدا کرے گا۔ قیامت میں وہی کرے گا، دنیا میں بھی ہمیشہ وہی کرتا رہا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس دائرے میں مداخلت کریں۔ یعنی مسلمانوں کے علماء کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا کام اصل میں دین کی دعوت دینا ہے، انہیں ایمان کی طرف بلانا ہے۔ وہ اس منصب پر فائز نہیں کیے گئے کہ لوگوں کے کفر ایمان کا حکم لگائیں۔ یہ فیصلہ کرنا تو اللہ کے پیغمبر نے بھی موضوع نہیں سمجھا، یہ کام ہمیشہ خدا کرتا ہے۔ گاندھی صاحب، مفتی ہوتا کون ہے؟ مفتی کا اصل کام کیا ہے؟ یہ بھی کوئی شرعی یا دینی اصطلاح نہیں ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں جب آپ کسی معاملے میں کوئی رائے پوچھیں اور وہ رائے آپ کو بتائی جائے تو اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک چیز اصطلاح بن جاتی ہے تو ہم اصل میں اس کی اصل لغت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ کا کیا مطلب ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ورڈکٹ دیتا ہے، اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو اس طریقے سے فیصلہ سنانا، ورڈکٹ دینا، کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے کو بیان کرنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فیصلہ دینا اور ورڈکٹ قائم کرنا، یہ سارے کام آج کے موجودہ دور میں تو جوڈیشری کے ہیں اور ہمارے پاس اس کا پورا انسٹیٹیوشن موجود ہے۔ جوڈیشری کیوں نہیں اس میں کوئی رول پلے کرتی؟ پارلیمنٹ کیوں نہیں کوئی لا بناتی؟ گورنمنٹ کیوں نہیں سامنے آتی کہ وہ فتووں پہ پابندی لگائے اور اس چیز کو واضح کرے کہ یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں؟ اگر ہے بھی تو یہ حکومتی سطح پر ہوگا اور حکومت ایک فیصلہ کرے گی کہ کون کس کو کیا ٹیگ کیا جائے اور کس کی کیا سزا مقرر کی جائے۔ یہ کام حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے سنایا کرے، لیکن کم از کم فتووں پہ تو پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پہلی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو یہ بات اب کہنی چاہیے کہ پرانا جو ہمارا نظام تھا، دیکھیے پرانے زمانے میں کیا تھا، ہمارے ہاں عام طور پر علماء کے پاس جوڈیشری تھی۔ جی، قاضی ابو یوسف کے قاضی القضات چیف جسٹس مقرر ہونے کے بعد جوڈیشری زیادہ تر علماء کے پاس رہی ہے۔ جب جوڈیشری علماء کے پاس تھی تو قاضی انہی میں سے مقرر کیے جاتے تھے، ٹھیک، اور وہ لوگ کے جو لوگوں کو قانونی رائے دیتے تھے۔ آپ کے یہاں بھی اس وقت دو ہے نا گروہ جن کے ذریعے سے آپ کی جوڈیشری چلتی ہے، ایک جج ہیں، دوسرے وکلاء ہیں۔ تو قانون کو جاننے والے لوگوں کو اب آپ وکیل یا بیرسٹر یا ایڈوکیٹ کہتے ہیں، تو قانون کو جاننے والے لوگوں کو زبان مفتی کہا جاتا تھا۔ آپ ان کے پاس جاتے تھے تو آپ جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں قانون کیا ہے، لا کیا ہے۔ ٹھیک، ابھی دیکھیے ہمارے ہاں یہ زیر بحث آ گیا معاملہ کہ فلاں فلاں جرم کو کہاں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، کسی خصوصی عدالت میں، عام عدالتوں میں، یا آرمی ایکٹ کے تحت، یہ زیر بحث آ گیا۔ بالکل، تو اس میں مختلف وکلاء اپنی رائے دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اسلامی قانون کے بارے میں یا ہمارے فقہی قانون کے بارے میں رائے دیتے تھے، ان کو عام طور پر مفتی کہا جاتا تھا۔ وہ آپ کو بتا دیتے تھے کہ اس معاملے میں شریعت کا یا فقہ کا کیا حکم ہے؟ فیصلہ یہ ہے۔ تو یہ ایک منصب تھا جو ہمارے یہاں موجود تھا، وہ دنیا ختم ہو گئی، اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں، ان کی جگہ وکلاء نے لے لی، اس وجہ سے اب یہ چیز باقی نہیں رہی۔ لیکن اس کو ہم اسی طرح قائم رکھے ہوئے، اور اس طرح ایک پیرل، ایک متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پورا نظام وجود میں آ جاتا ہے جو اپنے اس طرح کے حکم سناتا رہتا ہے۔ طرح لے کے اب اس معاملے میں علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ہماری رائے ہے، ہم نے دے دی ہے، یہ اس کے دلائل ہیں، آپ کی سمجھ میں آئے آپ اس کو قبول کر لیجئے، اس معاملے میں فتویٰ دینے کا طریقہ ترک کر دینا۔ اچھا غامدی صاحب، ویسے جب کوئی اس طرح کا فتویٰ آتا ہے تو ایسا بھی تو نہیں ہوتا کہ کوئی اور عالم سامنے آئے اور اس کو کریکٹ کرے یا ڈیفرنٹ ورڈکٹ پیش کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دو رائے ہیں، ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے، ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے، یعنی یہ ڈیبیٹیبل بات ہے۔ ہوتا یہ جب صرف ایک فتویٰ سامنے آتا ہے تو لوگ اس کو کوئی الہامی چیز سمجھ کے یا واحد سچ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان فرض کر لیا ایک وقت میں شرک کرتا بھی ہے تو اس کو ایجوکیٹ کرنے کی یا کریکٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اگر وہ تھوڑا بہت اس میں کوئی کسر باقی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ واپس آئے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا کرے علماء کو یہ توفیق ملے کہ اس طرح کی کوئی غلط بات کہی جائے تو وہ فوری طور پر اس کی تردید کریں اور لوگوں کو بتائیں، اور اس طرح کے لوگوں کو بھی تنبیہ کریں جو دارالافتاء میں بیٹھ کر اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کی احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی، لیکن ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی در حقیقت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی جو بھی یہ شخص کر رہا ہے یہ اصل میں اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ لوگوں کے قتل کے فتوے دینا یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کسی عدالت میں بیٹھے ہوئے قاضی کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ مثال کے طور پر اس آدمی نے قتل کر دیا ہے تو اب اس کو بھی اس کے قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے، یہ اس کا کام ہے۔ مذہبی بنیاد پر کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے، یعنی اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ گنجائش اسلام میں نہیں ہے، یہ خدا کے دین میں نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہ جرائم اصل میں معاشرے سے متعلق ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں معاشرے سے متعلق ہیں ان میں معاشرے کو جزا و سزا کا حق ہے۔ اگر کسی نے کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، کسی کی جان کے خلاف زیادتی کی ہے، تو اس کا انتقام لینے یا اس کا بدلہ چکانے یا اس پر کوئی قانون سازی کرنے کا حق سوسائٹی کو حاصل ہے، لیکن یہ معاملات ہیں ہی نہیں سوسائٹی سے متعلق۔ اس کا فیصلہ کرنے کا حق در حقیقت خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ بنیادی بات لوگوں کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ شرک، کفر اور ارتداد یہ خدا سے متعلق معاملات ہیں، اور ان میں انسانوں کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے سنائیں۔ جن چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگ یہ حق اپنے لیے طلب کرتے ہیں وہ سرتاسر مس انٹرپریشن ہے، ان میں قرآن کے اور حدیث کے بعض مواقع کو نہیں سمجھا گیا۔ ان کو سمجھانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تینوں جرائم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جرائم ہیں، لیکن یہ جرائم خدا سے متعلق ہیں، ان کا فتویٰ دینا، ان کا فیصلہ کرنا نہ یہ کسی مفتی کا کام ہے، نہ کسی عالم کا کام ہے، نہ کسی جج کا کام ہے۔ یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں آنی چاہیے، ان کو زیر بحث آنا چاہیے بطور ایک علمی پہلو کے، یعنی اس پہلو سے کہ شرک کیا ہے، اس پہلو سے کہ کفر کیا ہے، اس پہلو سے کہ ارتداد کیا ہے۔ یہ چیزیں علم کے لحاظ سے زیر بحث آئیں گی، اور علم کے لحاظ سے اس لیے زیر بحث آئیں گی کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، وہ کسی کفر کا ارتکاب نہ کریں، کسی شرک کا ارتکاب نہ کریں، ارتداد کا ارتکاب نہ کریں۔ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بچوں کو بھی بتانی ہے، یہ بڑوں کو بھی بتانی ہے، لیکن فتویٰ دینا، ورڈکٹ دینا
کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ سنانا یا لوگوں کو کہنا کہ یہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں بالکل واضح طریقے پر لوگوں کے ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ اس کا حق خدا نے انسانوں کو نہیں دیا، یہ حق اس نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ جب ان کو مبعوث کرتا ہے تو یہ خود استعمال کرتا ہے، اور یہی وہ قیامت کے دن بھی استعمال کرے گا۔ یعنی خدا نے اس دنیا کے اندر انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں ایک واضح لائن کھینچ دی ہے، وہ معاملات جو اس کی ذات سے متعلق ہیں وہ اس کی ذات ہی کے ذریعے سے فیصل ہوں گے، اور وہ معاملات جو انسانوں سے متعلق ہیں وہ انسانوں کے ذریعے سے فیصل بھی ہوں گے، ان کے لیے قانون بھی بنائے جائیں گے، ان کے لیے سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اس واضح فرق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے پورے دینی نظام کی، تعلیمی نظام کی اصلاح کرنی چاہیے، اور مذہبی فکر کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص کے دروازے پر دستک اس کو دے کے بتانا چاہیے کہ تم اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہو، خدا نے اس کا فیصلہ کرنے کا حق تم کو نہیں دیا ہے، یہ فیصلہ کرنے کی جگہ قیامت ہے۔ دنیا میں اس فیصلہ کرنے کی جگہ اسی وقت پیدا ہوتی تھی جب کہ اللہ اپنے پیغمبر بھیجا کرتا تھا۔ اب رسولوں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، خدا کی بات براہ راست معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ خدا کی بات اب وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، اس کے پیغمبر نے واضح کر دی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں دین کی دعوت پہنچانی ہے۔ پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ وہ خدا کا پیغام پہنچاتے تھے اور خدا کا فیصلہ بھی بتاتے تھے۔ خدا کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی ہے، وہ کام ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اب انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو کریکٹ کرنا ہے، نہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، حکمت کے ساتھ خدا کے راستے کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ صحیح جگہ پر آ کر خدا کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور اس ٹاپک سے متعلق یقیناً ابھی بھی بہت سے سوالات باقی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، تاہم آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں gks@sama.tv پہ، اور ہمارا فیس بک پیج بھی موجود ہے اور ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔